नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व qu'ूदन व अला जूनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। हम आपके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर, क्योंकि 18 रुकू हो चुके हैं और 19वां रुकू जो है वो शुरू कर रही हूँ मैं, और शुरू कर रही हूँ ये 190 आयत से। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इन्ना बेशक फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दी, पैदाइश में आसमानों और ज़मीन की, यानी आसमानों और ज़मीन को पैदा करने में, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी, और इख्तिलाफ यानी बदलने में या आने जाने में रात और दिन के, वख्तिलाफ़ी बदलने में लैला रात वन नहार और दिन के, लआयतिल लिउलिल अलबाब, इसमें निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिए। अल्लज़ीना, जो लोग यज़्कुरूनल्लाह, याद करते हैं अल्लाह ताला को, क़ियामन व qu'ूदन, खड़े होकर और बैठकर, व अला जुनूबिहिम, और अपनी करवटों पर, व यतफ़क्करूना, और गौर व फिक्र करते रहते हैं, फ़ी ख़ल्क़िस समावाति, आसमानों की पैदाइश में और ज़मीन की, रब्बाना, और कहते हैं रब्बाना, हमारे रब, मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला, ये सब तूने बातिल नहीं पैदा किया, सुबहाना का, तेरी ज़ात पाक है, फ़ाकिना, पस बचा हमको, अज़ाबन्नार, आग के अज़ाब से। कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि गौर व फिक्र करें कि अल्लाह ताला ने आसमानों को पैदा किया, ज़मीनों को पैदा किया, और ये उसकी कुदरत की कामला निशानियाँ हैं कि वो सुबह करता है, शाम करता है, रात होती है, दिन होता है। तो ये इतनी बड़ी निशानी है अक्ल वालों के लिए कि कौन है जो ऐसा कर सकता है कि कभी दिन का उजाला है और कभी रात का अंधेरा है, सुबह सूरज का तलू होना और फिर शाम को गरूब होना, एक हित्ते से दूसरे हित्ते की तरफ तलू होना। तो ये सब निशानियां हैं कि किसी हित्ते में सुबह हो रही है और किसी में शाम हो रही है, कहीं उजाला हो रहा है, कहीं अंधेरा हो रहा है। तो इसको देखें, इसकी पैदाइश को देखें, गौर व फिक्र करें, अक्ल लगाएं, और ये अक्ल वाले लोग इसमें गौर व फिक्र करते हैं। और जो अक्ल वाले हैं गौर व फिक्र भी करते हैं, और क्या कहते हैं, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह, फिर जो लोग अक्ल भी रखते हैं और इनकी पैदाइश में गौर व फिक्र भी करते हैं कि ये सब रब की कुदरत की निशानियां हैं, और फिर अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं। वो ज़िक्र किस तरह से करते हैं कि ये नहीं कि वो बस मसल्ले पे ही बैठे रहते हैं, नहीं, वो काम भी करते हैं, निज़ाम भी चलाते हैं। तो वो कुछ भी कर रहे हैं, बैठे हुए भी और खड़े हुए भी, कि यहाँ माँ खड़े हैं, कोई काम कर रहे हैं तब भी अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, और इबादत में शक्ल बना के तब भी ज़िक्र कर रहे हैं, वक़ूद, और बैठे हुए हैं तब भी वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, अला जुनूबिहिम, और अपनी करवटों के बल भी वो ज़िक्र कर रहे हैं। जब सोते हैं, करवट बदलते हैं, तो फिर भी वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। व यतफ़क्करूना, और फिर गौर फिक्र करते रहते हैं आसमानों की पैदाइश में और ज़मीन की पैदाइश में। और जब गौर फिक्र करते रहते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, ये आसमान बनाए तूने, ये कितने खूबसूरत आसमान, ये ज़मीन, ये आसमान का छत, ये ज़मीन का फ़र्श, और इन चीज़ों पर गौर भी करते रहते हैं, खड़े होकर भी, बैठ कर भी, करवटों के बल भी, और इसमें गौर व फिक्र करते रहते हैं। और फिर अर्ज़ करते हैं, रब्बाना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला, ए हमारे परवरदिगार, ये सब तूने बातिल नहीं पैदा किया, यानी बेफ़ायदा
نہیں پیدا کیا۔ سبحانہ کا پاک ہے ذات تیری، اور فاقینہ پس ہم کو بچا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو اس سے کہ یہ صورت کیونکہ اختتام کو آ رہی ہے تو اس کا اختتام ان آیات سے کیا، اور اہل علم کو ان میں فکر و نظر کی دعوت دی کہ کارخانہ قدرت میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے علم محیط اور حکمت کاملہ پر ان کا ایمان لانا پختہ ہوگا، کہ جب آپ ان چیزوں پر غور کریں گے تو ایمان آپ کا پختہ ہوگا۔ اور یہ کوئی پختگی جو ہے یہ تقلیدی نہیں ہوگی بلکہ تحقیقی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم نے ویسے تقلید کر دی ہے، کیونکہ کچھ کام ایسے ہیں کہ سمجھ آئے نہ ان میں تقلید کرنی ہے، لیکن یہ تقلید جو ہے یہ غور و فکر کی ہے، اور یہ تحقیق ہے، تقلید نہیں بلکہ تحقیق ہے، کہ اس میں انسان تحقیق کرتا ہے، خود غور کرتا ہے کہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے صبح کی شام کی، یہ آسمان کون بنا سکتا ہے، یہ صبح کا اجالا، یہ دن کا اجالا، دن کی قدرت کی روشنی، اب تو قدرت کی روشنی کو لوگ کیچ کر کے بجلی کا بھی کمی پوری کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کس کی ہیں، کس نے بنائی ہیں، یہ کس کی قدرت ہے، کس کی طاقت ہے؟ وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر کسی وقت اور کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ہر حالت میں بندہ اپنے خالق کی یاد میں محو رہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کار وال دل یار وال۔ تو اس طرح یہ مظاہر کائنات میں غور و تدبر کرتے رہنا، یہ سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تفکر و تدبر کے ہم پایا کوئی بھی عبادت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کارخانہ قدرت میں غور و فکر کرنا اس سے بڑھ کر کوئی نفلی عبادت نہیں۔ لیکن آج ہم اس افضل ترین عبادت سے کس طرح منہ موڑے ہوئے ہیں، اور کس طرح ہم نے اس کو صدیوں سے بالکل بلا رکھا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ آج اگرچہ کائنات کے ہر پہلو پر غور و فکر بھی ہو رہا ہے، اور وسعت کا یہ عالم ہے کہ ہر مظہر فطرت کے لیے ایک مستقل فن کی بنیاد پڑ چکی ہے، لیکن مومن اور غیر مومن کی تحقیق میں ایک بنیادی فرق ہے، کہ مومن جب کائنات کی کسی چھوٹی یا بڑی چیز پر غور کرتا ہے اور اس کے حیران کن تاثرات اور اس میں پوشیدہ ایک نظام پر اس کی نگاہ پڑتی ہے، اس کی حکمتوں پر نگاہ پڑتی ہے، تو وہ اس کے حیران کن تاثرات اور چھپے ہوئے اس کے اندر جو فیوز و برکات ہیں، جو حکمتیں ہیں، وہ اس میں کھو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ اسی وقت اس کی نگاہ اس کے بنانے والے کی طرف بے تابانہ دوڑ جاتی ہے۔ اس طرح سے اللہ کی طرف وہ نگاہ دوڑاتا ہے، رب کی ذات کی طرف کھو جاتی ہے، اس کے ذکر میں کھو جاتی ہے، اور اس کی زبان سے بے ساختہ کلمات شکر ادا ہونے لگتے ہیں، اور وہ عرض کرتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار یہ سب تو نے باطل نہیں پیدا کیا۔ لیکن ایک غیر مومن کی نگاہ ان تمام مشاہدات کی چمک دمک سے خیرہ ہو کر رہ جاتی ہے، اور اس کے بنانے والے کی عظمت و جلالت، علم و قدرت اور معیشت حکمت کی طرف اس کی توجہ مبذول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بس دیکھتا رہتا ہے اور دنیاوی فائدے پر غور رکھتا ہے۔ سائنس میں ترقی کی، اس نے سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی جب تک وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کی نگاہ وہاں تک نہیں جا سکتی، کہ بے شک وہ ان کی تسخیر سے اپنی مادی ترقی کو تو معراج کمال تک پہنچا دیتا ہے، لیکن یقین کا چراغ روشن نہیں ہوتا اس کا، اور اس کے دل کی دنیا پھر بھی اندھیری رہتی ہے۔ اور کاش مسلمان طلبہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں سائنس اور طبیعیات کے علوم کا مطالعہ کریں، تاکہ اگر ان کی کاوشوں سے ان کی ملت کا ظاہر رشک جو ہے وہ چمک جائے، مہتاب بن جائے، تو اس کا باطن بھی جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، آفتاب کی مانند ہو جاتا ہے۔
تو جب غور و فکر و فہم عبادت و ذکر سے ان کا آئینہ دل جگمگانے لگتا ہے تو وہ اپنے مولا تبارک و تعالیٰ کی جناب پاک میں دامن پھیلا کر وہ عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے داخل کر دیا جس کو آگ میں تو بے شک وہ رسوا کر دیا اس کو، یعنی جو آگ میں داخل ہو گیا وہ رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کا من انصار کوئی بھی مددگار۔ اور پھر عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب اننا سمعنا، ہمارے رب بے شک سنا ہم نے، منادی ینادی، ایک منادی کرنے والے کو، ایک ندا دینے والے کو سنا کہ وہ بلا رہا ہے، ندا دے رہا ہے للایمانی، ایمان کے لیے، یعنی ایمان کی طرف وہ ہمیں بلاتا ہے، ہم نے اس کو سنا۔ ان آمینو، اور کیا سنا کہ ان کی طرف آؤ اور ایمان لاؤ، ایمان لاؤ کہ وہ کہتا ہے کہ ایمان لاؤ بربکم، اپنے پروردگار پر تم، تو فآمنا، پھر ہم ایمان لائے۔ جب ہم ایمان لائے تو عرض کی مولا اب ہماری دعا قبول کر، ربنا، ہے ہمارے رب، فاغفر لنا، پس بخش دے ہم کو، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وکفر عنا، اور مٹا دے ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور ہم کو اپنے فضل و کرم سے نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا، آمین۔ اور اس طرح کہا کہ وا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ اے ہمارے رب، بے شک تو نے وعدہ دیا ہم کو اپنے رسولوں کے ساتھ کہ نہ تو رسوا کرے ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتا، یعنی جو ایمان لائے گا رسولوں پر اس کو رسوا نہیں کیا جائے گا۔ فاستجاب، پس قبول فرمایا، لہم، ان کے لیے، ربہم، ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر، اور رب نے یہ کہ نہیں ضائع کروں گا کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے کسی کا کوئی عمل، وہ مرد ہو او انثی یا عورت ہو۔ اس طرح دامن پھیلا کر یوں گزارش کرتے ہیں کہ دعا کے یہ جملے اپنے اندر مٹھاس اور تاثیر رکھتے ہیں، اور ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ انعامات خداوندی کی وہ طلبگار جنہوں نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو ان کا اہل ثابت کر دیا، جب وہ ادب و نیاز سے دعا کرتے ہیں تو ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں پھر قبول کر لی جاتی ہیں۔ جب ان پاک بازوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے اعمال ضائع نہیں کیے جاتے، تو کہا کہ اگر ان میں سے بتقاضائے بشریت کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ان کی خوبیوں اور نیکیوں کے باعث ان کو معاف کر دی جاتی ہے، کہ ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ الا اکفرن عنہم، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے گناہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مٹا دوں گا، جو ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی وہ مٹا دوں گا۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی مرد یا عورت عمل کرے تم میں سے اس کو میں جزا دوں گا، اور اس کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ کفار کی ظاہری آن بان دیکھ کر بعض کمزور دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے تو کیا وہ یوں شان و شوکت سے زندگی بسر کرتے؟ اس خیال کا بھی ازالہ کر دیا کہ یہ ساری دھوم دھام عارضی ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے تم ان کی اس چند روزہ کروفر کو ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہ سمجھو، ان کے انجام پر غور کرو کہ یہ کتنا ہولناک ہے، کہ ان کو داخل کیا جائے گا آگ میں، ان کے لیے یہ انجام رکھا ہے۔ بعدکم من بعد فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ
واللہ عندہ حسن الثواب۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بعض یہ پیچھے آیا کہ جو نہیں ضائع کروں گا کسی عمل کرنے والے کا عمل تم میں سے، جو کوئی مرد ہو یا عورت، یعنی کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں کیا جائے گا، قبول کرے گا رب ان کا، وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ تو بعض تمہارا بعضوں کا حصہ ہے، یعنی بعضوں سے انسان مرد اور عورت ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ تو فالذین، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے وطن سے، نکالے گئے اور ان کو تنگ کیا گیا میری راہ میں، اور وہ لڑے اور مارے گئے، تو مٹا دوں گا ان سے برائیاں ان کی، اور داخل کروں گا ان کو جنت میں کہ بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس عندہ حسن الثواب، بہت اچھا ثواب ہے۔ فرمایا کہ کوئی عمل کرے گا تو تمہیں اجر دیا جائے گا، وہ عورت ہے یا مرد ہے، کیونکہ تم حصہ ہو، عورت مرد کا، مرد عورت کا حصہ ہے۔ اور جو لوگ ہجرت کر جاتے ہیں اور ان کو تنگ کیا جاتا ہے، اپنے وطن چھوڑ جاتے ہیں اور ان کو تکلیف دی جاتی ہے میرے رستے میں، صرف اس لیے ان کو وطنوں سے نکالا گیا، اس لیے تکلیف دی گئی کہ وہ اللہ کو حق جانتے ہیں، اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے پر وہ یقین اور کامل ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ کو ماننے پر ان کو یہ تکلیفیں دی گئیں کہ یہ شرک نہیں کرتے یا ان کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات مانتے ہیں، تو وہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، وطن بھی ان کو چھوڑوا دیے گئے اور ان کو اذیتیں دی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، بلکہ قتل بھی کیا گیا، اور اگر جہاد بھی کیا ایک دوسرے کو مرتے مارتے رہے، تو فرمایا کہ جو پھر لڑتے ہوئے مارے گئے یعنی شہید ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا جب ان کو اللہ کی راہ میں وہ تکلیفیں بھی دی گئیں، شہادتیں بھی دی گئیں، تو پھر مٹا دوں گا ان سے ان سیئاتہم، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، مٹا دوں گا ان سے ان کی برائیاں، یعنی زندگی میں جو ان سے کوتاہیاں ہوئی تھی، کوئی غلطیاں ہوئی تھی، تو اللہ نے فرمایا وہ سب میں ختم کر دوں گا، سبحان اللہ، وہ سب مٹا دوں گا، کیونکہ انہوں نے میرے رستے میں اذیتیں برداشت کی ہیں، میری رضا کے لیے شہادت دی، میری رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑا ہے، تو اب ان سے اگر کوئی زندگی میں کچھ ہو بھی گئی تو وہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ختم کر دوں گا ان کو، یعنی معاف کر دوں گا، ان کا پلڑا گناہوں کے آلودگی سے صاف کر دوں گا، اور کیا کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، پھر داخل کروں ان کو جنت تجری، جنت میں، ایسی جنت میں داخل کر دوں گا کہ من تحتہا الانہار، کہ ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہ انعام عطا فرمائے گا، اور یہ کیا ہے، یہ اجر ہے، ثواب ہے، جزا ہے، ثواب کا مطلب جزا دینا، اجر دینا، بدلہ دینا، تو یہ ثواب ہے کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ہم اگر کوئی نوکری کرتے ہیں تو ہمیں اس کے معاوضہ ملتا ہے، کوئی ٹیچنگ کرتا ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے، کوئی بڑے لیول پہ جاتا ہے اس کی تنخواہ اس سے زیادہ ہوتی ہے، کوئی کالج میں پڑھاتا ہے اس کی تنخواہ اس سے بڑھ جاتی ہے، کوئی یونیورسٹی میں جاتا ہے اس کی تنخواہ اس سے بڑھ جاتی ہے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جتنے بڑے عہدے پر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی صدر ہے، تو ان کی تنخواہیں بڑھتی، جتنا بڑا عہدہ دینے والا دے گا، اس کے اوپر جو بڑا ہوگا اس کو اتنی تنخواہ اس کی زیادہ ہوگی، لیکن جب دینے والا خود رب تعالیٰ کی ذات ہے، خالق کائنات ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، سب طاقتوں کا مالک ہے، جب اس کی طرف سے اجر دیا جائے گا، اس کی طرف سے مزدوری دی جائے گی، اس کی طرف سے انعام دیا جائے گا، جب وہ خوش ہوگا تو وہ جنتیں بھی عطا کرے گا، نہریں بھی عطا کرے گا، اچھا صلہ عطا کرے گا، کون، اللہ تعالیٰ، عند اللہ، اللہ کی طرف سے، پھر اس انعام کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اور فرمایا واللہ عندہ حسن الثواب، کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کے پاس اچھا ثواب ہے، بہترین ثواب ہے، کہ ہم دنیا کے لیے بک جاتے ہیں، مجبوریوں میں، مکاریوں میں، ضرورتوں میں، مفاد میں، تو اے لوگو اگر تم میری رضا کے لیے کام کرو خالص مخلص ہو کر، تو میں تم کو وہ کچھ عطا کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، بہترین اجر عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو پھرنا ان لوگوں کا
جنہوں نے کفر کیا شہروں میں، اور یہ تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بئس المہاد، اور برا ہے ٹھکانہ۔ آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے محل ہیں ان کے پاس، یہ بڑی بڑی سیٹوں پر ہیں، ان کے تو نوکر چاکر ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، یہ ایک شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں شہروں میں، ملکوں میں، تو یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ رب نے فرمایا یہ بہت تھوڑا ہے۔ پہلے حوصلہ افزائی کی، تکلیفیں برداشت کرنے پر، ہجرت کرنے پر، شہادت لینے پر حوصلہ دیا، انعام کا ذکر فرمایا، جنتوں کا بتایا، نہروں کا بتایا، بہترین اجر عطا فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ بھی ہمت رکھنا ان لوگوں کا، یہ دھوکے میں نہ ڈالیں کہ یہ بڑے امیر کبیر ہیں، بڑے عہدے دار ہیں، بہت کچھ ہے ان کے پاس، جی ہم سے کہاں بات کرتے ہیں جی، یا ان سے بات کرنا ہمارے لیے بڑا باعث فخر بن جاتا ہے، تو ان کے دھوکے میں نہ آؤ۔ یہ تو دنیا کا فائدہ متاع قلیل تھوڑا سا ہے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر کیا ان کے لیے ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بری جگہ ہے لوٹ جانے کی، برا ہے ٹھکانہ۔ یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے، یہاں یہ بھی فرق رکھا جائے کہ اہل ایمان اگر رزق حلال کماتے ہیں اور ان کے پاس مال ہے اور وہ مال کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ مال اللہ کے دین کی سربلندی پہ خرچ ہوتا ہے، وہ مال غریبوں محتاجوں پہ خرچ ہوتا ہے اور جائز اور حلال طریقے سے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ ایسا ہو جائے گا ویسا نہیں، بلکہ وہ ایک حلال اور جائز طریقہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو غرور میں رہتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، اور جو بھی دھوکہ کرتا ہے، جو بھی اکڑ اور مغروری میں رہتا ہے، ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ہے ٹھکانہ۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنۃ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے جنت ہے، اس کے نیچے سے نہریں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، مہمان نوازی ان کی ہوگی اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو ابدی نعمتیں اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی ساری جو ہیں وہ نیکوکاروں کے لیے، نیک کار جو لوگ ہیں ان کے لیے ہیں، کہ تم لوگ غور و فکر کرنا، تمہیں پہلے انعام کا بتایا، پھر تمہیں ان لوگوں کا حال و حوال بتایا کہ جو اکڑ اور مغروری میں رہتے ہیں، پھر دوبارہ حوصلہ افزائی تمہاری کی، فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو بڑے مطلب ہے بڑی دھوم دھام سے رہتے ہیں، شان و شوکت میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا اس خیال کا بھی ازالہ کر دیا کہ یہ ساری دھوم دھام عارضی ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے تم ان کی چند روزہ زندگی کو نا حق ہونے پر دلیل نہ سمجھو، بلکہ غور و فکر کرو کہ یہ کتنا ہولناک منظر ہوگا جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ان کے برعکس وہ لوگ جن کے پاس عیش و عشرت کا سامان نہیں، لیکن ان کا دل تقویٰ کے نور سے منور ہے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کا بڑا مقام ہے، جنت الفردوس میں مہمان ہوں گے، سبحان اللہ۔ فرمایا وہ جنت بھی ان کو ملے گی اور جنت الفردوس ملے گی، اور اس کے مہمان ہوں گے، مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کا میزبان ہوگا، سبحان اللہ۔ اہل کتاب اور ان کے علماء کے عیوب و نقائص بیان کیے گئے تھے، جس سے یہ مطلب کہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید سب اہل کتاب ان کے سارے علماء ایک جیسے ہی ہیں، تو قرآن حکیم نے اس غلط فہمی کو بھی دور فرما دیا کہ سب ایک جیسے نہیں، ان میں سے کئی ایک بڑے پاک دل، نیک فطرت اور سلیم الطبع بھی ہیں، کہ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں کہ نیک جو ہمیشہ رہیں گے جنتوں میں، مہمان نوازی بھی ہوگی اور نیک کاروں کے ساتھ بھی رہیں گے، لیکن بعض اہل کتاب کے بارے میں کہ وہ جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اور وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ بے شک اہل کتاب میں سے جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف،
اور جو اتارا گیا ان کی طرف عاجزی اور نیاز مندی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے ان کو جو انہوں نے نہیں بیچی، لا یشترون، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں سودا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، سامان کے لیے اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچتے تھے۔ اولئک کہ یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کہ یعنی جو لوگوں یہ نہ سمجھو کہ جو اہل کتاب میں عیسائی اور یہودی ہیں سب ایک جیسے ہیں، یہ کافر ایک جیسے ہیں۔ ان میں سے وہ کافر ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، کوئی بھی مذہب رکھتے ہیں، لیکن جو ایمان لا چکے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں ان کا معاملہ الگ ہو گیا، کیونکہ وہ اہل ایمان میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن کو مان گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مان گئے، توحید کو پہلے بھی مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے، اس طرح توحید اور رسالت کا اقرار بھی کر لیا، نبی آخری زماں صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بھی اقرار کر لیا، اور قرآن پاک کو پڑھ بھی لیا، ایمان لے آئے اور ہدایت پا گئے۔ تو اس طرح جو انہوں نے ہدایت پا لی ہے تو جو کچھ اتارا ہے تو پھر انہوں نے ڈرتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے، عاجزی بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچا بھی نہیں تھا، جس طرح یہودی پیسے لے کر آیتوں کو بدل دیتے تھے، ترجمے بدل دیتے تھے یا کتابیں آیتوں کو مٹا دیتے تھے، تو اس طرح تھوڑی قیمت میں انہوں نے آیتوں کا سودا بھی نہیں کیا، تو یہ لوگ ایمان بھی لے آئے ہیں۔ تو یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ ان سے الگ ہو گئے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو، دشمن کے مقابلہ میں کمر بستہ رہو، خدمت دین کے لیے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس ذلیل القدر عظیم المرتبت سورت کی آخری آیت ہے، اور اس میں نہایت مختصر بہت ہی جامع الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ ان 4 باتوں میں دنیاوی اور اخروی فلاحی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ صبر رکھنا اور تقویٰ رکھنا، اور صبر کا معنی ہے کہ نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے باز رہنے پر نفس کو پابند رکھنا، اور مصابرہ کا معنی ہے کہ صابرات الاعداء یعنی دشمن کے پے در پے جو ہے حملوں سے کے سامنے فولاد بن کے کھڑے رہنا۔ اور ربط یعنی رباط کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو نیت حسنہ پر آمادہ رکھو اور باقی خواہشات سے کنٹرول رکھو، اور جسم کو عبادت پر کاربند رکھنا۔ اس کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ انسان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ رہے اور گھوڑا تیار رکھے، اور نفس کو نماز کا خوگر بنائے۔ اور تقویٰ کی تفسیر جا بجا گزر چکی ہے۔ جب کسی فرد یا قوم میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو رحمت الہی اور نصرت خداوندی اس کی پاسبان ہوتی ہے، مشکلات کے پہاڑ از خود راستہ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں بھی عزت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سرخری نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، ہمیں بھی عبادت گزار، تہجد گزار، تقوی شار، وفادار بنا دے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔